अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। आप लोगों की राइटर शाहान हाजिर है एक नई कहानी नए किरदारों के साथ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार मान और चाहत से नवाजने के लिए। हम हाजिर हैं अपनी नई कहानी के साथ जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। ये कहानी एज डिफरेंस बेस्ड सेकंड मैरिज और कज़न बेस्ड पर मुश्तमिल है। किसी को भी मेरे नावल को ग्रुप पेज वेब या यूट्यूब पर अपलोड करने की इजाज़त नहीं। जहाँ कहीं कॉपी पेस्ट नज़र आए अपना फ़र्ज समझकर आगाह करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजान, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरा निकाह हुआ है आयमा से। सब जानते हैं कि मैं प्यार करता हूँ उससे। अनकरीब हमारी शादी होने वाली है। मैं कैसे उसे चीट कर सकता हूँ? कैसे निकाह के ऊपर निकाह कर सकता हूँ? बैरिस्टर इमाम मलिक ने अपनी दादी के दोनों हाथों को अकीदत से चूमकर आंखों से लगाया। देख बीजान, घर में और भी लड़के मौजूद हैं जिनके साथ आप अपनी नवासी का रिश्ता तय कर सकती हैं। आहान है आरिफ माहिर, और उसकी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 16 साल। अभी नेक्स्ट मंथ 17 की हो जाएगी। बगैर किसी मजबूत हवाले की भी वो यहाँ अपने ननियाल में रह सकती है। उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। निकाह तो वाहिद हल नहीं है। इमाम इन्हें कन्विंस करने लगा। जानती हूँ बच्चे, मेरी अकलौती बेटी की निशानी है। बाप बाहर सेटल होना चाहता है तो वहाँ उसे अपने साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं ले जा सकता ना। अब मर्दों का क्या भरोसा, कब दूसरी शादी करके मेरी बच्ची पर सौतेली माँ को मुसल्लत करे। तो मेरी ख्वाहिश है कि इसे किसी मजबूत हाथों में सौंप दूँ। घर के सबसे बड़े बेटे हो तुम, मेरा मान हो, फख्र हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को अपना नाम दो। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? दूसरों के रहम करम पर रुलने के लिए नहीं छोड़ सकती उसे। इस्लाम 4-4 शादियों की इजाज़त देता है ना। तुम आयमा से शादी कर लो, तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस मेरी बच्ची को दर बदर होने से बचा लो। बीजान ने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए। आप हुक्म देती अच्छी नहीं लगती। ये मुल्तजाना अंदाज आपको ज़ेब नहीं देता। ठीक है, मैं नदाहिल को अपनी निकाह में लेने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। अभी इस बात को नदाहिल की तालीम मुकम्मल होने तक खुफिया ही रखा जाएगा। अभी वो कमसिन है, नादान है। इस रिश्ते के लिए हामी भर देगी, मगर क्या पता आगे चलकर वो मेरी दूसरी बीवी बनने पर मोतरज़ हों। इसलिए बोल रहा हूँ, बाद में उसका जो भी फैसला होगा मनोअन हमको तस्लीम करना होगा। उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। अगर वो मेरे पास रहना चाहती है तो मैं फिर मुनासिब वक्त पर आयमा को एतमाद में लेकर सब सच बता दूंगा और बाकायदा इसे बीवी का दर्जा दे दूंगा। तब तक निदाखिल की तमाम ज़रूरियात बमाह उसकी तालीम की पूरी करना मेरी जिम्मेदारी होगी। इमाम मलिक ने अपनी बीजान के फैसले के आगे घुटने टेक कर दिए। खुश रहो, मैं तुम्हारी ममनू और मशकूर रहूंगी। ऐसा ही होगा। बस मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची को अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए किसी दूसरे का मुख्ताज ना होना पड़े। बीजान अपने पोते पर निसार होने लगी। ईसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक मोहम्मद ईसा मलिक के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी मैमूना मलिक की शादी ईसा मलिक ने अपने दोस्त के बेटे आबिद दुरानी के साथ करवाई थी, जो कनाडा में सेटल था। शादी के बाद मैमूना भी शौहर के साथ वहाँ रिहाइश पजीर थी। उनकी 2 बेटियां हरीम और मनाल थीं। उसके बाद बेटा मूसा मलिक था। उसकी शादी बाप के चचाजाद भाई की बेटी राहीला बेगम से तय हुई थी, जिससे उसके 2 बेटे हिमाम मलिक, माहिर मलिक और छोटी बेटी दानीन मलिक थी। उसकी बेगम इंतहाई खूबसूरत थी, मगर मुंह फट और शातिक दिमाग औरत थी।
شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اپنی تیز ترار طبیعت کے باعث سب کو اپنی انگلیوں پر نچانے لگی۔ پورے گھر میں اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ تیسرے نمبر پر یوسف ملک تھا جو UK پلٹ تھا، اور اب باپ کی وفات کے بعد اس کا کاروبار وہی سنبھال رہا تھا۔ اس کی بیوی مہجبین ایک قابل اور سگڑ بیوی ماں بہو ثابت ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا آہان اور عارف۔ عارف 6 سال کا تھا جب سیڑھیوں سے گر گیا تھا اور ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا، ویل چیئر کے سہارے چلتا۔ مہجبین اپنی جیٹھانی کی نسبت اچھے اخلاق اور عادات کی وجہ سے سب کے دلوں پر راج کر رہی تھی۔ چوتھے نمبر پر چھوٹی بیٹی صبا ملک تھی، جس نے اپنی پسند سے اپنے کلاس فیلو شمشیر خان سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بیٹی کے پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکی، اور 14 سال کے بعد بیٹی نداخل کو یک تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے فانی دنیا کو خیر باد کہا۔ 2 سال تک شمشیر خان نے اپنی بیٹی کو لاڈ و پیار سے پالا، مگر یہاں اس کا کاروبار بتدریج زوال پذیر ہونے لگا تو اس نے باہر سیٹل ہونے کا فیصلہ لیا، مگر بات بیٹی کی پرورش اور رہائش کی تھی، اس لیے کچھ وقت کے لیے اسے نانی کے پاس چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ ملک کا بڑا بیٹا بیرسٹر حمام ملک 28 سال کا ایک جانا مانا وکیل ہے، انتہائی قابل اور خوبصورت نقوش کا مالک، جس کا نکاح دوست کی بہن آئمہ ابراہیم سے 2 سال پہلے طے ہوا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا ماہر ملک 22 سال کا تھا جو حمام کی پیدائش کے بعد منت مرادوں سے پیدا ہوا تھا، اور بیٹی دانین ملک 17-18 سال کی تھی۔ یوسف ملک کا بڑا بیٹا آہان ملک 22 سال کا جبکہ عارف 20 سال کا تھا، دونوں ابھی پڑھ رہے تھے۔ بی جان کے مسلسل اصرار پر 16 سالہ نداخل کا نکاح 28 سالہ حمام ملک کے ساتھ پڑھوایا گیا، جس کو کل تک وہ بچی کہہ کر بلاتا، آج اس کی زوجیت میں دی گئی۔ اس کا باپ نداخل کو ننیال چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک گلاس پانی دو۔ وہ آج عدالت سے سیدھا گھر آیا تھا۔ مخالف وکیل کے ساتھ کافی جرح اور تکرار کے بعد جج نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا انہیں مزید ثبوت اور گواہوں کا بندوبست کرنے۔ تکا ہارا گھر پہنچا تو سیدھا کچن کا رخ کیا۔ گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ کچن میں نداخل کو چائے بناتے دیکھ کر وہ چیئر پر بیٹھ گیا۔ جی، نداخل نے تابعداری سے سر ہلا کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گلاس بھر کر اس کے آگے رکھ دیا۔ گھر میں اتنی شانتی کیوں ہے؟ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ اور ملازمین؟ خود کیوں چائے بنا رہی ہو؟ حمام نے گلاس لبوں سے لگا کر سرسری اس کے سراپے پر نظر ڈال کے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ بی جان اپنے روم میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہے، بڑی ممانی اپنے دوست کی عیادت کو گئی ہے اور چھوٹی ممانی ڈاکٹر کے پاس۔ اور رہی میری بات، میں اس گھر کی مالکن نہیں ہوں کہ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ملازموں کو زحمت دوں، میں اپنے کام خود کرنے کی عادی ہوں۔ لہجے میں ٹوٹی کان جیسی چبھن سمو کر نداخل نے چائے کپ میں انڈھیل کر جواب دیا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ یہ نکاح کے 2 مہینے بعد دونوں کے درمیان پہلی باضابطہ گفتگو تھی۔ فرسٹ ایئر، پری میڈیکل۔ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ کر مختصر جواب دے کر نداخل نے کپ منہ سے لگایا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو یا پڑھائی میں ہیلپ کی تو بلا جھجک بول سکتی ہو، تم میری ذمہ داری ہو اب۔ آج وہ کچھ زیادہ مہربان ہو رہا تھا۔ آپ کو 2 مہینے بعد اپنی ذمہ داریاں یاد آ گئی؟ طنزیہ مسکان لبوں پر سجائی وہ گویا ہوئی۔ کیا مطلب؟ ماتھے پر بل لیے حمام سیدھا بیٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ نکاح کے اوپر نکاح آپ نے کر تو لیا، وہ بھی بی جان کے دباؤ میں آ کر، مگر آپ نے کبھی پلٹ کر پوچھا بھی ہے مجھ سے کہ میں یہاں خوش ہوں؟ مجھے کوئی تکلیف تو نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کی طرح مجھے بھی اس رشتے کو لے کر اعتراضات تھے، مگر سارے بی جان کے ضد کے آگے دم توڑ گئے۔ آپ نے نکاح کے 2 لفظ بول کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اب جا کر آپ کو احساس ہوا کہ میں آپ کی ذمہ داری ہوں۔ خلق سے نمکین گولا اتارتے نداخل نے بات مکمل کی۔
نداخل کے چہرے کو ساکت نظروں سے دیکھ کر حمام پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ 17 سال کی ایک معصوم بچی شعور کے تمام زینے طے کر چکی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، بس ایک کیس میں الجھا ہوا تھا۔ میں کبھی کوئی کیس نہیں ہارا تو رات دن اس کو سالو کرنے میں ایک کر دیے، ورنہ میں اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھانا جانتا ہوں۔ حمام کو اس لمحے واقعی اپنی لاپرواہی پر ڈھیر ساری ندامت نے آ گھیرا۔ وہ کیسے نظر انداز کر گیا تھا۔ اٹس اوکے، نداہل نے چائے کا گھونٹ بھر کر خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ چائے ایک کپ بنائی تھی؟ حمام کو اس سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا، اس لیے باتوں کو طول دینے لگا۔ جی، آپ کو پینی ہے؟ سوالیہ نگاہوں سے حمام کی طرف دیکھا۔ ہاں، شدید طلب ہو رہی ہے۔ حمام نے انگوٹھے کی مدد سے کنپچی کو سہلایا۔ بس 5 منٹ ویٹ کریں، میں آپ کے لیے دوسری بناتی ہوں۔ اپنی چائے آدھی چھوڑ کر وہ صورت سے اٹھی، مگر حمام کے آہنی گرفت نے اس کے قدم روک دیے۔ اپنی چائے شیئر نہیں کر سکتی کیا؟ میں بس تھوڑی ہی پیتا ہوں۔ غیر متوقع فرمائش پر نداخل ساکت پتلیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ زیادہ خوبصورت ہوں کیا؟ اسے مسلسل ٹکٹکی باندھے خود کی طرف دیکھ کر ٹونٹ کیا تو نداخل نے لاشعوری طور پر اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا مطلب ہے یہ جھوٹی ہے نا؟ بی جان بولتی ہے آپ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتے۔ نداخل کا اپنی بے اختیاری پر دل کھلس کر رہ گیا۔ تم بیوی ہو؟ مختصر جملے کے ساتھ ہی بہت کچھ باور کروا کر نداخل کا کپ اٹھا کر منہ سے لگایا اور 3-4 گھونٹ پی کر اسے واپس کر دیا۔ اچھی بنی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائے قوس قزح کے رنگوں کو دیکھ کر حمام کے سینے میں آرام کرتے گوشت کے لوتھڑے نے عجیب انداز میں شور برپا کر دیا۔ وہ بے انتہا حسین تھی، یہ حمام کے دل نے گواہی دی۔ آج کے بعد شام کی چائے تمہارے ہاتھ سے بنائی ہوئی پیوں گا۔ چیئر سے اٹھ کر پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ اڑستے ہوئے وہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ممانی اجازت نہیں دے گی، وہ آپ کے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ نداخل کو اپنی ممانی کی تیر کی طرح چبھتی نظروں سے خوف آتا تھا۔ موبائل ہے تمہارے پاس؟ سنجیدگی سے سوال پوچھا گیا۔ ہاں جی، نداخل کا سر بلا توقف اس بات میں ہلا۔ یہ لو میرا کارڈ، اس پر میرا نمبر ہے، سیو کر لو، کسی چیز کی ضرورت ہو بتا دینا، شام کی چائے بنا کر بی جان کے روم لے جانا اور مجھے ایک ٹیکسٹ کر دینا، میں وہاں آ کر پی لیا کروں گا۔ اس نے چٹکیوں میں مسئلے کا حل نکالا۔ نداخل نے کارڈ لے کر مٹھی میں دبایا۔ وہ جو پلٹنے لگا تھا، اچانک دل کی زبان پر لبیک کہہ کر اس نے جھک کر نداخل کے سر پر بوسہ دیا اور چلا گیا۔ پیچھے نداخل زلزلوں کی زد میں کھڑی رہی۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ نداخل کو یہاں آ کر 1 سال ہو چکا تھا، مگر بیتے سالوں میں دونوں کے درمیان حائل تکلف و جھجک کی مضبوط دیوار نہ گر سکی۔ اگرچہ حمام نے اپنی ذمہ داری سے کبھی منہ نہیں موڑا، مگر آئمہ اس کی پسند تھی، اس لیے اس کا پلہ بھاری رہا۔ آئمہ سب کو عزیز تھی، اکثر حمام کے ساتھ گھر آ جاتی تو محفل زعفران بن جاتی۔ آئمہ بھی یہاں سب سے کافی گھل مل گئی تھی۔ ان کے درمیان نداخل کو اپنا آپ کسی فالتو شے سے کم نہیں لگتا، اس لیے زیادہ تر اپنے روم یا بی جان کے روم میں پائی جاتی۔ دانین اکثر زبردستی اسے باہر لے آتی، مگر وہ کبھی اپنے خول سے باہر نہیں نکلی۔ ایک ڈیوٹی
لگائی تھی حمام نے اس کے ذمے، جسے وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی تھی۔ شام کی چائے حمام کو اس کے ہاتھ کی پینی ہوتی۔ یہ جوس حمام کے روم میں لے جاؤ اور ان سے پوچھو ناشتے میں کیا لے گا وہ۔ آج اس نے کالج سے چھٹی کی تھی، سب اسٹوڈنٹس ون ڈے ٹور پر جا رہے تھے۔ دانین اور اسے جانے کی پرمیشن نہیں ملی۔ دانین تو گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، مگر اسے سویرے اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے کچن چلی آئی تو ممانی کی طرف سے حکم صادر ہوا۔ جی۔ اس کے ہاتھ سے جوس لے کر وہ حمام کے روم جانے لگی۔ دروازہ آہستہ سے نوک کر کے وہ اجازت ملنے کا انتظار کرنے لگی، مگر جواب نہ دارت۔ دوبارہ نوک کیا تو نیند سے بھوجل آواز میں اجازت ملی، اور ہاتھوں کی لازش پر قابو پا کر محتاط قدم اٹھا کر اندر داخل ہوئی۔ روم میں ملگجا اندھیرا تھا، سگریٹ اور کھلون کی ملی جلی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ حمام سر تک کمفرٹر اوڑھے پھر سے محو خواب دے کر اس نے سائڈ ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھا۔ آنکھوں پر رکھ کے حمام کے بازو کو ڈرتے ڈرتے اس نے ہلایا، مگر حمام کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ شرٹ لیس تھا، یہ سوچ کر ہی نداخل کو جرجری آنے لگی، مگر ممانی کے حکم کی تعمیل لازمی تھی، ورنہ لفاظی نشتر پھینک کر وہ جو درگت بناتی۔ نداخل نے بہت دفعہ سہا ہے، بغیر کسی سے شکایت کیے۔ سنیے، آپ اٹھ کر جوس پی لیں۔ ہمت مجتمع کر کے دوبارہ اس کے بازو کو ہلکا سا جھنجھوڑا تو حمام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچا تو گٹی گٹی چیخ کے ساتھ وہ اس کے اوپر گر گئی۔ اس اچانک افتاد پر اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی سعی کرنے کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے دروازے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ میرا نام نہیں سکھایا بی جان نے تمہیں؟ اس کے چہرے پر آتے آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے باریک گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے حواس سلب کر گیا۔ آتا ہے مجھے، خلق تر کر کے بمشکل اس کے لبوں نے حرکت کی۔ ہاں تو لو میرا نام، مجھے تمہارے منہ سے اپنا نام سننا ہے۔ گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے نداخل نے لب باہم پیوست کر کے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ جب تک تمہارے منہ سے اپنا نام نہیں سنوں گا تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ملے گی، تو یہ مزاحمت بیکار ہے۔ اس کی کمر کے گرد حصار بنا کر اس کی فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے۔ حمام اٹکتے ہوئے اس نے فطری حیا و جھجک کو سائیڈ پر رکھ کر الفاظ ادا کیے۔ یہ کیا؟ تم نے میرے اچھے بھلے نام کا بیڑا غرق کر دیا، ایسی تو جان بخشی نہیں ملے گی۔ حمام نے اس کے گھنیر پلکوں پر پھونک ماری تو نداہل نے ترچھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ حمام، ہائے صدقے، قسم سے زندگی میں پہلی بار مجھے اس طرح اپنا نام کسی کے منہ سے سننا اچھا لگا۔ آج کے بعد مجھے حمام کہہ کر بلانا۔ اس کی چوڑی پر لب رکھ کر اس نے حصار توڑا تو اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرنے لگی۔ اگر ایک منٹ اور تم اس طرح لیٹی رہی تو خدا کی قسم میں خود کو کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے روک نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں اتنا شریف بندہ بھی نہیں ہوں کہ پہلو میں لیٹی اتنی حسین بیوی کو خراج تحسین بھی پیش نہ کروں۔ اس کے من موہنے نقوش پر نظریں گاڑے وہ گویا ہوا تو اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو حمام بھی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور گلاس لبوں سے لگایا۔ ممانی پوچھ رہی تھی ناشتے میں کیا لینا ہے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم الجھائی اسے پیام پہنچایا۔ صبح صبح نہار منہ بیوی نے منہ میٹھا کروایا، اب ناشتہ کس کافر کو مزہ دے گا؟ دائیں آنکھ کا کونا ہلکا سا ونک کرتے ہوئے وہ گلاس خالی کر گیا، جبکہ اس کی حرکت سے نداہل کے گھال دہکنے لگے۔
مام کو بولو ناشتہ آج آئمہ کے گھر جا کر کرنا ہے، اس نے بلایا ہے۔ اپنی دھن میں مگن وہ بیٹ کی دوسری طرف اترنے لگا کہ اچانک رخ موڑ کر داخل کی متغیر رنگت پر نگاہ پڑتے ہی اسے بتانے کا افسوس ہوا۔ جی میں بتا دوں گی۔ اپنے بدلتی کیفیت سے انجان وہ جانے لگی۔ نداخل وہ چپل پیروں میں اڑستے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ہاں؟ وہ ویران آنکھوں سے دیکھ کر بولی، میں تمہیں اس رشتے میں قید نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے پتا ہے تم بھی صرف بی جان کی وجہ سے یہ رشتہ نبھا رہی ہو، اور لڑکی اپنی زندگی میں ایک بار کسی کے نام کے ساتھ جڑ جائے تو وہ مرتے دم تک کسی دوسرے مرد کے بارے میں نہیں سوچتی۔ جو ہماری قسمت میں لکھا ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ نداہل نے اس کی بات کاٹ کر بات ختم کر دی۔ اگر تم آئمہ سے پہلے میری زندگی میں آئی ہوتی تو میں دل و جان سے تمہیں اپناتا۔ کسی بھی خوش قسمت شخص کی آئیڈل ہو سکتی ہو تم۔ اس کے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھ کر بائیں رخسار پر اپنے لب رکھ دیے کہ روم کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور عارب ویل چیئر کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دماغ کا فیوز حقیقتاً اڑ گیا۔ اس نے اس کی بے یقین نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کر کے نداہل کو اپنا وجود زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی راہ نجات نظر نہیں آئی تو صدمے سے دوچار حمام کے سینے میں چھپ کر رونے لگی۔ بھائی! عارب نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا اور دونوں کے قریب آ کر آنکھوں کو حجم سے پھیلائے حیرت اور بے یقینی سے پکارا تو حمام نے نرمی سے کسی آبگینے کو چھونے کے انداز میں نداخل کے سر پر لب رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ اور چھپک گئی۔ اسے لگا اب سب کچھ عیاں ہو جائے گا، سب اسے برا بلا کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ ذلت اور رسوائی کے خوف سے اس کا پورا بدن ہولے ہولے لرزتا رہا تھا، جبکہ عارف اس کو پورے استحقاق کے ساتھ حمام کے گلے لگتے دیکھ کر حد درجہ متحیر تھا۔ حمام اسی طرح اسے سینے سے لگائے عارف کے ویل چیئر کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا، جبکہ نداخل نگاہ ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے بھائی پر کتنا یقین ہے تمہیں؟ حمام نے عارف کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے مان سے پوچھا۔ خود سے بھی زیادہ، انفیکٹ آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ پر یقین بھی۔ عارف نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر مخلص ہونے کا احساس دلایا۔ میں جو بولنے لگا ہوں دھیان سے سنو۔ اور پھر حمام نے اپنے اور نداخل کے نکاح کے بارے میں مختصراً سب کچھ بتا دیا۔ آپ آئمہ سے شادی کر لیں گے تو نداخل کا کیا ہوگا بھائی؟ یہ کیوں سفر کرے؟ آپ کو انکار کرنا چاہیے تھا۔ عارف معاملے کی تہ تک پہنچ گیا تو نداخل کی فکر میں مغلوب ہو کر پوچھا۔ یہ ساری باتیں کلیئر کر دی تھی نکاح کے وقت۔ نداخل اور بیجان کو کوئی ایشو نہیں، یہ جب چاہے میں اسے آزاد کر دوں گا۔ حمام کی لاپرواہی سے کہنے پر نداخل کی خوبصورت خدوحال میں ناگواریت دوڑنے لگی، جس کو سائبان سمجھ کر اس کے سینے سے لگی تھی اس نے بے دردی سے زمین پر پٹخ دیا۔ معاف ہوتے دماغ اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ خود کو گھسیٹتی وہ بھاگ گئی، اس کے پیچھے عارف بھی نکل گیا۔ اچانک ہی گھر میں حمام کی شادی کا شور بلند ہوا۔ اتنی ایمرجنسی میں شادی، وہ بھی ایک ہفتہ کے اندر۔ حمام نے سب کی دوڑیں لگوا دی۔ جبکہ اتنی ایمرجنسی میں شادی کا فیصلہ حمام کا اٹل تھا، اس لیے تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ہاں تو ریڈرز، آپ سب کا انتظار ختم۔ اب آپ لوگوں نے بالکل کنجوسی نہیں کرنی، اپنے پیارے پیارے ریویوز دینے ہیں، اچھے اچھے کمنٹس کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔